नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 158। लफ्ज़ी तर्जमा फ़ाबिमा बस सबब इसके रहमतिन के रहमत है मिनल्लाहि अल्लाह से, लिन ताकि आप नरम दिल हुए हैं, लहम उनके लिए, वलौ और अगर कुन ताप होते फज्जन तंदखु गलीजन सख्त कल्बी दिल के, लन फज्जू तो ज़रूर भाग खड़े होते, मिन हौली का आपके पास से, वाफ़ू सो माफ़ कर दीजिए अनहुम इनको, वस्तगफिर लहुम और मग़फ़िरत मांगिए इनके लिए, वशाविरहुम और इनसे मशवरा लीजिए, फिल अमरी अपने कामों में, फ़ाइज़ा फिर जब अज़म ता पुख्ता इरादा कर लें, फ़तवक्कल तो भरोसा रखें अलल्लाहि अल्लाह पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करता है मुतवक्किलीन भरोसा करने वालों को। फरमाया बस अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत की वजह से आप इनके लिए नरम हो गए हैं, और अगर आप तंदखू या सख्त दिल होते तो यकीनन वो आपके गिर्द से मुंतशिर हो जाते, यानी भाग खड़े होते। सो इनसे दरगुजर कीजिए और इनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए और काम में इनसे मशवरा कीजिए। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने हमें भी इनमें शामिल फरमाए, आमीन। ओहद के दिन मुसलमानों ने संगीन गलती की और मैदान छोड़कर फरार इख्तियार किया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से दोबारा जमा हुए तो आपने इनको किसी किस्म की सरजंश नहीं की, बल्कि हुस्न अखलाक से पेश आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपका ये हुस्न खल्क और तबीयत की नरमी अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल और एहसान और रहमत का नतीजा है, वरना मुसलमानों का जमा होना नामुमकिन था। मालूम हुआ कि दावत दीन के लिए नरमी और हुस्न अखलाक नहायत ज़रूरी चीज़ें हैं। बदखलकी, दुरुस्ती और सख्त दिली से लोग कभी भी करीब नहीं आ सकते। सूरत कलम में फरमाया, और बिलाशुबा यकीनन आप एक बड़े खुलक पर हैं, यानी बड़े अजीम खुलक पर हैं। और सूरत तौबा में फरमाया, बिलाशुबा यकीनन आपके पास आप ही में से, यानी बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आए हैं, इस पर बहुत शाक है कि तुम मुशक्क़त में पड़ो, तुम पर बहुत हिर्स रखने वाले हैं, मोमनों पर बहुत शफ़क़त करने वाले, नहायत मेहरबान। सैयदना मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम उम्र नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हमने 20 रातें आपके पास क़याम किया। फिर आपको ये गुमान हुआ कि जैसे हम अपने घर वालों से मिलने का शौक़ रखते हैं, चुनांचे आपने हमसे हमारे घर वालों के बारे में मालूमात ली। हमने आपको सब कुछ बता दिया, और चूँकि आप बड़े नरम मजाज और रहम दिल थे, सुभान अल्लाह, इसलिए आपने फरमाया तुम अपने घर वालों की तरफ लौट जाओ, फिर इन्हें भी तालीम दो और मेरे अहकामात इन तक पहुँचाओ, और तुम नमाज इसी तरह पढ़ना जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई शख्स अज़ान कहे, फिर तुम में जो बड़ा हो वो इमामत कराए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक देहाती ने मस्जिद के एक कोने में पेशाब करना शुरू किया तो लोग इसकी तरफ लपके ताकि इसे मारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसे छोड़ दो और इसके पेशाब पर एक डोल पानी का बहा दो। बेशक तुम्हें आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजा गया है, ना कि तंगी पैदा करने वाले बनाकर। बहुत खूबसूरत हदीस हैं और इनसे अपने अमल के लिए लेने के लिए हमें बहुत कुछ मिल जाएगा।
اگر ہم عمل کرنا چاہیں گے تو۔ بہت خوبصورت حدیث ہیں۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں صبح کی نماز کے لیے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت کے لیے کبھی بھی اتنے سخت غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، بے شک تم میں کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے، یعنی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے۔ معاویہ بن حکم اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا، یا رحمک اللہ۔ اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی دیکھا ہو، کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ مجھے برا بلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی آپس کی بات چیت درست نہیں ہے، اس میں تو بس تسبیح، تکبیر اور قرأت قرآن ہی ہے۔ اتنے خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی کہ وہ نمونہ رہتی دنیا تک وہ نمونہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا۔ انصار میں سے ایک منافق شخص نے کہا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا۔ میں نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو خبر دی۔ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی مگر پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس کا حاشیہ بہت سخت تھا۔ راستے میں آپ کو ایک دیہاتی ملا اور اس نے آپ کی چادر پکڑ کر بہت زور سے کھینچا۔ میں نے دیکھا اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر پھٹ گئی اور آپ کے کندھوں پر چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال اللہ کا آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے اور اس کو کچھ مال دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ صرف وہی کر سکتے تھے جن کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد واپس ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ میں اور میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے کہ چند دیہاتی لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ اس درخت میں آپ کی چادر الجھ گئی، آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، مجھے میری چادر دے دو، اگر میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوں تو میں وہ سب تم لوگوں میں تقسیم کر دوں، تب بھی تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ سخت دل یا سخت زبان ہوتے اور اپنے صحابہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے تو ایک ایک کر کے سب آپ سے الگ ہو جاتے اور دعوت کا کام رک جاتا، لیکن اللہ نے آپ کو نرم خو، نرم زبان، خوش مزاج اور رحم دل بنایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
یہ آیت جو قرآن میں ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورۃ فتح کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات میں ہے، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، سبحان اللہ، اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں نہ سخت دل، اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے۔ وہ ایسے ہی نبی ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عرب قوم کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک کہ وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں، بے شک وہ نیکی صرف اتنی ہے کہ آپ مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، فرمایا ان سے آپ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی اسے درگزر کیجیے جیسا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں، درگزر اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور فرمایا سورۃ نور میں، معاف کر دیں اور درگزر کریں کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور فرمایا سورۃ آل عمران میں، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی، آپ نے کبھی مجھ سے اف بھی نہیں کہا، اور نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی بھی تکلیف پر جو آپ کو پہنچائی گئی ہو کبھی بدلہ نہیں لیا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو مسلمانوں سے مشورہ کر لیا کریں، اور اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ سے بہت سے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے باری باری بات کی تو آپ نے ان سے اعراض کیا، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں، اور اگر آپ حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماد، مدینہ سے بہت دور ایک جگہ کا نام ہے، تک لے جائیں تو ہم ضرور لے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورے کرنے والا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے، یعنی جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کو مشورہ کرنے والا امین جانتا ہے تو وہ اس کو یعنی اچھا جانتا ہے، نیک جانتا ہے، تو وہ اس سے کوئی مشورہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب مشورہ کر لیں یعنی مشاورت کے بعد جس چیز پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کر کے اسے کر گزریے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد آخری فیصلہ امیر ہی کا ہوگا، نہ کہ ارباب مشاورت یعنی کہ اکثریت کا،
جیسا کہ جمہوریت میں ہے۔ دوسری یہ کہ سارا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہو، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر۔ توکل بڑی اچھی صفت ہے، کیونکہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں، اور سورۃ طلاق میں فرمایا جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا، آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور نہ ہی داغ لگواتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہت اچھی صفت سے ہمیں عطا فرمائے اور متوکل لوگوں میں شامل رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔